अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ईद का चांद नज़र आ गया है। आप सबको एबीएन न्यूज़ की तरफ से, डिबेट एट 8 की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। आई होप के आप लोगों ने अपनी शॉपिंग भी मुकम्मल कर ली होगी। और जैसे ही ईद का चांद नज़र आया तो मैंने सोचा कि हम स्टार रिपोर्टर्स को बुलाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। और इंटरेस्टिंगली सबसे दिलचस्पी की बात यह है कि जो गुज़श्ता ईद थी, लेकिन जो गुज़श्ता ईद थी वो 10 माह पहले वाली बकरा ईद थी, उस पर भी इन्हीं रिपोर्टर्स को, इन्हीं 4 रिपोर्टर्स को मैंने अपने पास यहीं स्टूडियो में बुलाया था। उस वक्त भी जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, अदालती मंजरनामा है, उस पर बहुत गर्मा गर्मी थी। और हमने सब ने उसको डिबेट भी किया और इस उम्मीद का इजहार भी किया कि जो अगली ईद आएगी उस ईद पर पाकिस्तान का सियासी माहौल तब्दील हो चुका होगा, अदालती मंजरनामा जो है उसके ऊपर ठहराव आ चुका होगा, बहुत सारी चीज़ें जो बज़ाहिर बहुत ही ख़राब चल रही थी उनमें बेहतरी आ गई होगी। तो आज ज़रा इसको हम रिकैपिचुलेट भी करेंगे। ईद के हवाले से ज़ाहिर है कि रिपोर्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपने जूते नहीं उतारते थे, ऑलवेज़ हैव देयर बूट्स ऑन। चांद रात हो, ईद का दिन हो, ईद का मौका हो, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ये सब जो है वो अपने अपने चैनल्स में जो है वो ख़बरें और अपने अखबार में ख़बरें जो हैं वो भेज रहे हैं। यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के रेवोल्यूशनाइज हो गया है मीडिया भी, तरीक़ाकार भी तब्दील हो गया है। अब आप दफ्तर जाकर नहीं अपनी ख़बर फाइल करते, जहाँ बैठे होते हैं वहीं से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये सब कुछ कर देते हैं। तो गुफ्तगू के लिए जो है वो आज स्टूडियो में मदऊ किया है एक मरतबा फिर हसनात मलिक साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए। मुझे स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन कर रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा, जियो न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करती हैं। उसके अलावा मोहसिन एजाज साहब मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं, ARY चैनल के लिए, न्यूज़ के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। और अदील सरफराज साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं सुनो न्यूज़ के लिए। और माशाल्लाह इन चारों रिपोर्टर्स की जो प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रेजेंस है। इनको देखा जाता है, सुना जाता है, इनके तज्ज़ियों, तबसरों और ख़बरों की बुनियाद के ऊपर राय भी कायम की जाती है। और यही राय का मामला है। इस राय के मामले पर जाने से पहले मैं एक ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो ख़ास तौर पर जो हमारे साथ खातून रिपोर्टर हैं उन समेत बाकी तमाम रिपोर्टर्स के लिए छोड़ रहा हूँ कि ईद का मौका है और आप, आई होप कि आप लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह मुकम्मल कर ली होगी और तैयारी जो है वो भरपूर होगी ईद की। जी शाह साहब, ईद की तैयारी सबसे पहले तो सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और ईद की तैयारी जो है वो मुकम्मल है। और आपको पता है कि एक ऐसा फेस्टिवल होता है कि मतलब मुझे ज़ाती तौर पे तो आज भी इसका अक्सर लोगों को मैं ये कहते सुनता हूँ कि जी बचपन में ईद हुआ करती, लेकिन ईद जो है वो हमेशा ईद होती है, तो इंतज़ार रहता है उसका। तो तैयारी भी मुकम्मल है। ईद का इंतज़ार तो रहता है, लेकिन हम जब भी अपने इर्द गिर्द हालात को देखते हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर हमारी ईद पे जो खुशी है उसका लेवल अप एंड डाउन होता है। हम एक मखसूस किस्म के माहौल में हैं। तो अदील मुझे ये बताएं कि ये ईद भी वैसी है जैसे ईदें पहले गुजरती हैं, या इस मरतबा को एक्साइटमेंट ज़्यादा है, खुशी ज़्यादा है? महंगाई का आलम भी सबको मालूम है कि गुज़श्ता 2 साल में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई गई। तो मामलात अंडर कंट्रोल है ना? सर, मामलात पाकिस्तान में अंडर कंट्रोल कब रहते हैं? अब ये ईद आई है, ईद की खुशी एक अलग है, लेकिन जो आपने इशारा दिया है महंगाई का, वो एक अलग परेशानी बनती है लोगों की। लेकिन ये फिर भी छोटी छोटी खुशियां हैं जिससे लोग वक्ती तौर पर अपनी परेशानियों को भुला बैठते हैं। पाकिस्तान में तो आपको मालूम है, सियासी मंजरनामा हो या ओवरऑल हम सिचुएशन को देखें तो यहाँ की सूरत हाल हमेशा ही ऐसी रहती है। ये ईदें ही होती हैं जिसमें थोड़ी देर के लिए लोग खुश हो जाते हैं और वक्त गुजार लेते हैं। अच्छा मरियम नवाज़, मैं आपको बताऊं, आप सब लोगों के लिए ना आज प्रोग्राम में एक सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ ये है कि जब हमने लास्ट टाइम सेटिंग की थी तो आप लोगों से पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे के हवाले से भी सवालात किए थे, आपसे राय भी ली थी। उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे और एक ख़ास किस्म का माहौल था। जून का महीना था, गर्मी भी थी बड़ी, और सियासी गर्मी और अदालत में भी गर्मा गर्मी जो है वो बड़ी उरूज के ऊपर थी। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को आपकी बातें सुनवाऊँ कि आप लोगों ने क्या क्या कहा था और आज कितना कुछ तब्दील हो गया है, आपकी ईद की तैयारी भरपूर है? मेरी लड़कियों की ईद की तैयारी नहीं ख़त्म होती, अभी तो चांद रात और फिर उसके बाद ईद के दिन भी चलती रहती है, तो वो सेटिस्फाई कभी भी नहीं होती। बाकी तैयारी तो पूरे महीने से चल रही थी। तो मुझे लगता है मर्द थोड़े ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, उनके लिए ईद थोड़ी इतनी एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन ख़वातीन के लिए ईद कुछ और होती है। सही चल रही है। सही। हसनात, अब आपसे ज़रा शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि ईद ज़ाहिर है कि उसका मौका है और गुज़श्ता ईद पर हम इकट्ठे हुए थे,
تو اس عید پہ آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جو اگلی عید آئے گی اس پر بھی پاکستان میں سیاسی مارا ماری اسی طریقے سے ہوگی، اور ہم جو سوچ رہے تھے کہ کچھ تبدیلیاں ایسی آنی ہیں پاکستان کے جوڈیشل اور پولیٹیکل لینڈسکیپ سے پر جس سے معاملات بہت بہتری کی طرف جائیں گے، تو وہ امیدیں تو میرا خیال ہے ٹوٹ گئی ہیں۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ کو بھی عید مبارک، آپ کے سامعین کو بھی عید مبارک۔ دیکھیں امیدیں جو ہے وہ ٹوٹنے کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی ہے، جو ایک ہمیں امید تھی کہ جب چینج آف کمانڈ سپریم کورٹ میں ہوگی، چیف جسٹس آئیں گے نئے، تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے تبدیل ہوں گی، تبدیل ہوئی ہیں، کچھ ہوئی ہیں، جس طرح لائیو سٹریمنگ ہوئی ہے، بڑا چینج آیا ہے کہ آپ کہیں بھی پورے ملک میں جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اقدام تھا جس پہ چیف جسٹس قاضی فیصل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ فل کورٹ میٹنگ ہوئی، اور بھی جس طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کے اور تحت لمبے عرصے کے بعد ہوئی۔ میں حسنات آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ یو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ہی سنواؤں کہ لاسٹ پروگرام میں آپ نے جس امید کا اظہار کیا تھا کہ کیا کیا پرائورٹیز ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے، پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں حسنات ملک صاحب نے گزشتہ سال اس حوالے سے کیا کہا تھا۔ اگر جسٹس قاضی فیصل جو ہے وہ اپنا سارا فوکس انہوں نے کر دیا، جو ہے وہ ججز جو ماضی میں جو کچھ ان کے ساتھ جنہوں نے کیا معاملات، ثاقب نثار ہوں، آصف سعید کھوسہ ہوں، گلزار احمد ہوں، یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ابھی جو ہیں، ان کو جو ہے وہ فکس کرنے میں یا ان کے کیسز کو، تو وہ پھر سارا ان کا ٹینور ختم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ان کو بڑا بیلنس لانا پڑے گا ہر چیز میں، اور بہتر یہ ہے کہ ایز ادارے میں کچھ ریفارم کی ضرورت ہے، اور امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ ریفارم کریں گے، چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کریں گے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں افیکٹو کریں گے، اور ججز کی اپائنٹمنٹ میں جو رولز ہیں کہ ون مین شو، یہ ختم کریں گے۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو حسنات بتائیے کون کون سی اس میں سے امیدیں پوری ہوئی ہیں اور کون سی کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت کم رہ گیا ہے اور ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں جس طرح چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنا یہ تو ہو گیا، کمیٹی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اب کیسز 184(3) کے وہ فکس ہوتے ہیں، بینچ کی کمپوزیشن وہ کرتی ہے، کمیٹی میں اگر چیف جسٹس مینارٹی میں ہو تو 2 ججز کا جو فیصلہ ہے وہ پریویل کرتا ہے، یہ بڑا اقدام ہے۔ اسی طرح لائیو سٹریمنگ کرنا یہ بھی بڑا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اس پہ ہیں اعتراضات کہ جس طریقے سے کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے رول جو ہیں وہ بن چکے ہیں لیکن ان کی اپروول نہیں ہو رہی، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی کام اس پہ ہو گیا۔ لیکن جو سب سے بڑا جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ٹینور میں جو سابق ججز جو ان کے ساتھ جنہوں نے زیادتیاں کی ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ایک پولرائز چیف جسٹس نہ رہیں، وہ ایسے چیف جسٹس جیسا ثاقب نثار اینٹی نون چیف جسٹس، افتخار محمد چودھری اینٹی پیپلز پارٹی چیف جسٹس، اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فیصل ایسا تاثر نہ دیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ تاثر جو ہے وہ رہا ہے، اور وہ جو خاص کر ریٹائرڈ ججز جو ان کے مخالف تھے، وہ بھی جس طریقے سے ان کی جورسپروڈنس رول بیک کی گئی، ان کو جس طریقے سے مظاہر نقوی کا معاملہ ڈیل کیا گیا، اور اسی طرح پی ٹی آئی جس نے پریزیڈنشیل ریفرنس جسٹس قاضی فیصل کے خلاف بھیجا تھا، ان کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا، خاص کر 13 جنوری کا فیصلہ جس میں بلے کا نشان لے لینا، انٹرا پارٹی انلیگل ڈکلیئر کرنا، تو اس ایسے فیصلے ہوئے جس سے میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ ان کا زیادہ جو وہ ایک پرسپشن تھی کہ وہ ایک جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے جس طرح ثاقب نثار اور افتخار چودھری سے الگ نہیں، وہی طریقے سے ایک بڑی سیاسی جماعت ان سے ڈس اپوائنٹ ہے، وہ ان پہ مسٹرسٹ کا اظہار کر رہی ہے، ریزگنیشن کا ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو یہ ان کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی لیگیسی جو ہے وہ ایک پولرائز چیف جسٹس کے طور پہ ہی جو ہے وہ جس طرح ہمارا معاشرہ ڈیوائیڈڈ ہے، انہوں نے بھی ان کی بھی ایسے ہی لگا کہ وہ اسٹرانگ لائکس اینڈ ڈس لائک کے حساب سے انہوں نے بھی چیف جسٹس شپ چلائی ہے، اور جس کی وجہ سے نون لیگ اور نون لیگ کا واٹر سپورٹر اور نون لیگ کا جو ہمدرد میڈیا ہے وہ تو بہت خوش ہے، ان کو گلوریفائی کر رہا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، واٹر ہے، اور جو ان کی ہمدرد میڈیا پرسنز ہیں وہ تو کافی مایوس ہیں، بلکہ ایون میرا خیال ہے کہ ایک اور ان کو جو سپورٹ
بہت زیادہ سپورٹ انہوں نے لوز کی جو انڈیپینڈنٹ لوگوں کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے، جو ماضی میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. ان 13 جنوری کے فیصلے پہ انہوں نے تنقید کی. ایسے صحافی تھے، ایسے تجزیہ کار تھے جن کو بہت امیدیں تھیں ان کے ساتھ. اور بالکل جو وہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں ایک چیز وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے دور میں جو ہے وہ اپنا امیج جو ہے وہ ایک ایسا اچھا، چیز یہ امیج والا معاملہ بھی کیسے چلتا ہے اور سوشل میڈیا اس وقت کس طریقے سے چیزوں کو ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ جان کے امان پائیں تو عرض کریں کہ وہ حاوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگوں کے ذہنوں پر، سوچ پر، اور آئین اور قانون کی کتاب سے زیادہ جو سوشل میڈیا کا ڈسکورس ہے اس کا جو ہے وہ جواب اور وضاحتیں، وہ معاملہ جو آپ کو زیادہ نظر آتا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی، پروڈیوسر صاحب کو، آڈیوز ویڈیوز کا معاملہ اس وقت گرم تھا، انہوں نے کچھ کہا تھا، وہ ذرا ان کو سنوا دیں پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں. آڈیوز یا ویڈیوز کے بارے میں تھوڑی یونیک بات تھی، وہ یہ تھی کہ اتنی عام نہیں تھی، جب آئیں تو انہوں نے بہت ہلچل مچائی. اب جو اس دور میں ابھی جو پچھلے ایک عرصے سے ہو رہا ہے کہ سیریز آف آڈیوز اینڈ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، اس سے وہی ہوا ہے جو ایک چیز کو بہت عام کر دو تو ہوتا ہے، ایک انسینسٹیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے. اب آڈیوز آ بھی رہی ہیں تو کسی کو فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ زیادہ تر لوگ جو سین مائنڈز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز کے اندر کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ آڈیوز ریکارڈ کیوں ہو رہی ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کیوں ہو رہی ہیں، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں جو اس آڈیو کو یا ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے لایا جانا چاہیے تھا. تو سوال تو آج بھی مریم نواز یہی ہے، آڈیوز ویڈیوز کا معاملہ اس وقت بھی چل رہا تھا. ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں انہوں نے جو خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ریکارڈنگز بھی ہو رہی ہیں، ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ظاہر ہے کہ تاثر بن گیا ہے کہ جس نے ابھی آواز نہیں بھی اٹھائی اس کی بھی کہیں آڈیو ویڈیو ہے، جو آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی پریشر لیے اپ رائٹ شخص ہے وہ بھی فیصلہ کر رہا ہے، اب تو اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگ گیا کہ اس نے بھی شاید کسی آڈیو یا ویڈیو کی طرف سے. تو اوورآل کتنا بڑا ڈیمیج کر دیا ہے اس سارے معاملے نے کہ آج آپ کسی بھی ڈیسیجن کو اور کسی بھی پروسیڈنگ کو اس ذہن سے ہٹ کر نہیں دیکھتے کہ یہ کسی آڈیو، کسی ویڈیو، کسی پریشر اور کسی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ہے. دیکھیے لاسٹ ایئر تک جب آڈیوز اور ویڈیوز آنا شروع ہوئی تھی تو ظاہر ہے تب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب انسینسٹیوٹی ہو گئی ہے، لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں تک وہ ریزسٹنس رہا وہ تو رہا، لیکن پھر اب آ کے ایک جگہ پر وہ پھٹا بھی، جواب مل گیا. جو سوالات تھے پچھلے سال کے اب وہ جوابات بھی آ گئے ہیں. ان کے 6 ججز کے خط میں لکھا ہے کہ کون یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن صرف اس کی کنفرمیشن اور اس کی تحقیق ہونی ہے. اور پھر اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ آ گئے ہیں کہ اب کیسے ان چیزوں پر ریئیکٹ کرنا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بول رہا ہے اس کے خلاف بھی یہ بیانیہ ہے کہ شاید اس کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں یا پھر وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو بول کے کور کریں، جیسے ان 6 ججز کے بارے میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اور پھر جو نہیں بول رہے ان کے بارے میں ادر سائڈ سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید ان کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں اور اس وجہ سے وہ بول نہیں پا رہے. تو یہ جو پورے 1 سال کے اندر جہاں آڈیوز سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب آ کے یہاں رک گیا ہے کہ لوگوں کو معلوم پڑ گیا کر کون رہا ہے، لیکن ایگزیکٹلی انہی کا نام لینے کے لیے اور ان کے خلاف تحقیقات ہونے کے لیے اور اس راستے تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار اپنانا ہے اس پر بیٹھ کے ہمارے ججز سوچ رہے ہیں. اب سوموٹو لے لیا، دیکھیے اگر فل کورٹ بناتے ہیں تو کیا اس بات کا تعین کریں گے کہ تحقیقات کرنی ہے یا پھر اس بات کا تعین کریں گے کہ دوبارہ کوئی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ نہ کرے. اچھا، میں آپ ہی کی گفتگو کا نا ایک اور حصہ سنوانا چاہتا ہوں جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ چلیں آڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں لیکن کسی کلوز فیملی ممبر کا. یہ ذرا پروڈیوسر صاحب سنوائیں اور اس کا جواب پھر ہم اس پہ گفتگو جو ہے وہ ہم عدیل سرفراز سے کریں گے. ذرا سنوائیے. جن ججز کے بارے میں آتی رہی، کسی جج کی ڈائریکٹ آڈیو یا ویڈیو تو نہیں آئی، بہت کلوز فیملی سے بھی نہیں آئی، لیکن جن لوگوں کے سامنے آئیں آڈیوز یا ویڈیوز، ہم نے دیکھا چیف جسٹس نے متعدد بار، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس چیز سے شاید ہرٹ ہوئے ہوں جس طرح سے ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں بار بار ان کے بارے میں، پھر ایک انکوائری کمیشن بنا تو ان کی طرف سے ریئیکشن آیا. بہرحال سب سے پہلے ان آڈیوز اور ویڈیوز کے اندر اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ آڈیوز یا ویڈیوز ریکارڈ کیسے ہو رہی ہیں. اب کیونکہ یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ججز ویسے بھی بہت محتاط ہوتے ہیں، ان کے کوڈ آف کنڈکٹس میں ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پبلکلی گھلتے ملتے نہیں ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس عہدے کی. تو اب یہ سارے سلسلے کے بعد وہ مزید کانشیس ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی، کس فورم کے اوپر کرنی اور نہیں کرنی. تو آئی تھنک اویئرنیس ہی آئی ہے اتنی ساری آڈیوز ویڈیوز سے کہ اب کھل کے ہر چیز کے بارے میں فون پہ بات نہیں کرنی.
تو عدیل آپ نے سنا مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ کسی جج کی اپنی آڈیو نہیں آئی اور اس کے کسی کلوز یا قریبی فیملی ممبر کی نہیں آئی اور انہوں نے شکر ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ معاملہ لگتا ہے کہ اس طرف نہیں جائے گا. تو جو 6 ججز ہیں ان کے خط میں تو یہ کہا گیا کہ ایک جج صاحب کے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم جو ہے اس میں کیمراز لگے ہوئے تھے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو 29 اپریل تک بڑا ڈیلے کر دیا. لوگوں کو لگتا تھا کہ جس طرح جتنا ارجنٹ میٹر ہے, جتنا امپورٹنٹ میٹر ہے, شاید بڑی وار فوٹنگ کے اوپر آپ کو سپریم کورٹ ایکٹیویٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جہاں تک بات ہے سماعت آگے تک لے کر جانے کی, تو اس کی تو بنیادی وجہ ہمارے سامنے ہے کہ فل کورٹ دستیاب نہیں ہے. تمام ججز جب دستیاب ہوں گے تبھی اس مقدمے کو سنا جائے گا. دوسری جانب ایک آرڈر انہوں نے ضرور کیا ہے انتظامیہ کو کہ کوئی بھی ججز کے معاملات یا عدالتی معاملات میں مداخلت نہ کرے. جہاں تک بات ہے ویڈیوز اور آڈیوز کی, آپ کی بات بالکل درست ہے. 1 سال پہلے تک جو مریم بات کر رہی تھی وہ بالکل درست تھی. اس وقت تک کسی بھی جج کے پرسنل لیول پہ اس طرح کی ویڈیوز اور آڈیوز کا ذکر موجود نہیں تھا. مگر اب ججز صاحبان خود اپنے خط کے اندر یہ لکھ کر بتا رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں ویڈیوز بنائی گئی ہیں, ان کے ساتھ USB بھی ہیں جن میں ویڈیوز بھی موجود ہیں جو ججز صاحبان دیکھ چکے ہیں. اس سے بھی زیادہ میں کہوں گا یہ کام اگر جو آج ہوا ہے یہ شاید نہ ہوتا, ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ہماری جو عدلیہ ہے, اگر جو 1-1.5 سال قبل آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو لیکس کمیشن بنا تھا, اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنے تھے, ان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن بنا تھا. اس وقت کے چیف جسٹس بندیال صاحب نے اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا کچھ تکنیکی وجوہات بتا کر. چیف جسٹس بنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اگر کیا ہی اچھا ہوتا یہ چیف جسٹس بنتے ہی اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کرتے اور سب سے امپورٹنٹ سوال اس وقت اگر یہ پوچھ لیتے کہ یہ آڈیوز یہ ویڈیوز کون ریکارڈ کر رہا ہے, تو شاید آج ہم اس نہج تک نہ پہنچتے. عدلیہ میں خود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا جو انصاف ہے وہ ہو رہا ہے. اپنے مرضی کے مقدمات جو ہیں پرائرٹی ان کی طے کی جا رہی ہے, کس مقدمے کو کب سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کافی زیادہ امیدیں تھیں کہ یہ چیف جسٹس بننے کے بعد کافی حد تک جو ایک شفافیت ہے عدالتی معاملات میں وہ لے کر آئیں گے. مگر بدقسمتی کے ساتھ جو کام جو الزامات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے خطوط میں بندیال صاحب یا گلزار صاحب پر لگایا کرتے تھے, آج بدقسمتی کے ساتھ وہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعات تبدیل ہو چکے ہیں مگر کام سب وہی ہو رہے ہیں. اور جسٹس اعجاز الحسن کا بھی ابراہیم صاحب کے خط کا معاملہ بھی ہے اور اسامیاں فل اپ کرنے کا جو خالی اسامیاں ہیں اس کے اوپر بھی ہمارے میں تو جب بھی ہم نے سپریم کورٹ کے رپورٹرز جو ہیں ہمارے, آپ لوگ سب لوگ آپ سے بات کی, آپ لوگ کہتے تھے کہ قاضی صاحب کے وقت میں جو ہے وہ چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گی. لیکن اب ایک اور فیلو جج کا ایک آئینی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ خط. اچھا اس معاملے پر میں آتا ہوں, پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں. اس وقت تو ہمارے ہاں الیکشنز کا معاملہ تھا اور الیکشنز 90 دن میں ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے یہ سارا معاملہ چل رہا تھا. تو محسن اعجاز صاحب نے اس وقت شو میں کیا فرمایا تھا؟ جیسے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, اس پر جب عمل نہیں ہوا تو پھر آپ کو کوئی نیریٹو تو چاہیے تھا. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس طرح پریس کانفرنس میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزراء سپریم کورٹ کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں گے. کچھ پولیٹیکل گروپس سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آ کر اس طرح کی گفتگو کریں گے جو شاید آپ اپنے ٹی وی چینل پر چلا بھی نہ سکیں. تو یہ ساری چیزیں کسی نے سوچی نہیں تھی, لیکن یہ ہوئی اس پاکستان میں. تو جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اب سٹینڈرڈ یہ سیٹ کر دیا گیا ہے, اب اس سے اگلی جو بھی لڑائی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اس سے اوپر جائے گی. تو سوال جو ہے وہ سب کے لیے ہے لیکن آغاز جو ہے وہ محسن اعجاز سے کریں گے. محسن مجھے بتائیں کہ یہ جو 90 دن میں الیکشنز کا معاملہ تھا اس پہ بندیال صاحب کے بارے میں تو سارے یہ کہہ رہے تھے کہ بندیال صاحب ایک کمزور چیف جسٹس ہیں, عدلیہ میں ڈویژن ہے, ہم خیال بینچ ہے. تو وہ معاملہ ایونچولی جب قاضی صاحب کی عدالت میں آیا تو ہم نے دیکھا ریمارکس تو بڑے سخت آئے. عطر من اللہ صاحب کا جو نوٹ تھا اس میں جس میں یہ کہا گیا کہ 7 نومبر کے بعد گزرنے والا ہر دن آئین کی خلاف ورزی, آئین شکنی جو ہے وہ تصور ہوگا. تو آئین شکنی جیسا جو ہے وہ سنگین معاملہ اور اس کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے یہ کیوں نہیں ضروری سمجھا کہ کسی پہ رسپانسبلٹی بھی فکس کر دیں, کسی کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہلکی پھلکی زیادہ نہ دیں, سزا ہی دے دیں تاکہ آئندہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو, یہ وتیرہ نہ بن جائے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی سپریم کورٹ کا ایک آرڈر پہلے بھی موجود تھا, اس کے بعد موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جب انہوں نے یہ کیس سنا تو اس کے بعد الیکشنز ہو گئی. ایک بڑا کلیئر سا ایک ڈفرینس ہے اس وقت کے کیس اور اس وقت کے جو بعد میں چلا. اس میں اس وقت حکومت, الیکشن کمیشن, اٹارنی جنرل اور باقی کچھ ایسے ایشوز تھے جنہوں نے کہا کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے اور الیکشن نہ کرانے کے حوالے سے دلائل دیے. کئی دن یہ دلائل چلتے رہے. رمضان میں ہی یہ الیکشنز والا کیس چلا تھا.
بعد میں جب دوبارہ یہ کیس چلا تو سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ سیاسی جماعتیں، اٹارنی جنرل، حکومت، سب نے کہا کہ جی الیکشنز اتنے دن میں ہم کرا دیں گے، یہ فنڈز بھی دے دیں گے، یہ سیکیورٹی بھی آ جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا. تو پھر جب سب چاہ رہے تھے الیکشن، اس وقت الیکشن ہو گئے. اچھا، باقی جب نہیں چاہ رہے تھے اس وقت نہیں تھے. حسنات آپ بتائیں، مریم آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جب آئین کی واضح طور پر خلاف ورزی ہوئی تو اس کے اوپر کسی کو ریپریمانڈ بھی کیا جائے گا؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں تقسیم بڑی واضح تھی اس وقت بھی، اور اس تقسیم کا فائدہ ایگزیکٹو نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا. ہماری سپریم کورٹ کو جب عمل درآمد فیصلے کروانے ہوں تو ان کو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے. جب وزیر اعظم گھر بھیجے گئے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی. جب یہ معاملہ تھا پنجاب اور کے پی اسمبلی کے معاملے میں، ایک تو سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ تھی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ الیکشن ہو، تو یہ چیزیں ناممکن ہوں گئی. لیکن جسٹس قاضی فیصل کے دور میں یہ تھا کہ جب یہ آئیں گے تو جو وہ تقسیم جو ہے سپریم کورٹ میں وہ کمی ہوگی. سپریم کورٹ میں تقسیم تو کمی جو ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ بظاہر یہ لگا ہے کہ وہ تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے، موجودہ نظام ہے، اس کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ ان کو اس کے ساتھ ہی جا رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے. کسی قسم کی اگر ان کے لیے مشکل پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے سپریم کورٹ بھی جو ایک بیانیہ ہے ریاست کا اس کے ساتھ کھڑی ہے. 9 مئی کے حوالے سے جو سخت بیانیہ ہمارے اداروں کا ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ہے، ہائی کورٹ کا بھی ہے. ضمانتیں نہیں ملی، اگر فوجی عدالتوں میں سویرین ٹرائل کو غیر آئینی ڈکلیئر ان ججز نے کیا ہے جو بندیال کیمپ سے تھے، لیکن جو دوسرے ججز ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اس معاملے کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو ہے بظاہر یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اور بار جو انڈیپینڈنٹ گروپ اور جو ہے چیف جسٹس قاضی فیصل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہی مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اب اس معاملے میں کیسے اپنے آپ کو سپیس تلاش کریں. وہ کہ یہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے یہ ایک بڑا ایک میرا خیال ہے کہ اس پوری صورتحال میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو یعنی مریم تبدیل کچھ نہیں ہوا، صرف جو پنچنگ بیگ ہے وہ پہلے کوئی اور تھا، آج پنچنگ بیگ تبدیل ہو گیا ہے. تو ہم جو کہہ رہے تھے اور ہر شخص یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب نظام انصاف بہتر ہو جانا چاہیے، تبدیلیوں کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے، تو یہ چہرے بدلنے سے ہمارا نظام نہیں بدلا، صرف پنچنگ بیگ تبدیل ہوا. کچھ ایسا ہی ہے. جو آپ کا پہلے والا سوال تھا اگر اس پہ پہلے بات کر لیں کہ حکم عدولی عدالت کی ہوئی تھی، الیکشنز نہیں کرائے گئے تھے، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس عمر عطا بندیال، کچھ ان کی کمزوری تھی کہ اپنی حکم عدولی پر انہوں نے حکومت یا ایگزیکٹو کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، نہ کوئی کارروائی کی. لیکن پھر جب وہ چلے گئے چیف جسٹس قاضی فیصل آئے تو کچھ امیدیں زیادہ تھیں ان سے، لیکن انہوں نے عام انتخابات کا جو تاریخ دے دی وہ اتنی بڑی کاوش تھی کہ ابھی تک اس کی سیلیبریشن ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے علاوہ وہ جو ماضی کو درست کرا رہے ہیں ابھی تک وہ درستگی ہو جائے گی اب سے. جب آئی تھنک کوئی 40-44 سال بعد کی سپریم کورٹ ہوگی تو پھر وہ جو یہ ابھی کی حکم عدولیاں ہو رہی ہیں ممکن ہے کہ اس وقت کوئی درست کر لے. فی الحال سپریم کورٹ کا فوکس ماضی ہے، حال نہیں ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پنچنگ بیگ شفٹ ہوا ہے، ظاہر ہے وہ امید یہ کی جائی تھی کہ شاید جب چیف جسٹس قاضی فیصل آئیں گے تو ان کا فوکس یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک پارٹی، بلکہ جو بھی ملک میں حالات ہوں گے، کوئی بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی تو وہ اس پر آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ان کا ماضی کا ایک رہا تھا کورس آف ایکشن. اور ان کے خود کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد ان کو شاید جو مداخلت ہے عدلیہ کے اندر یا پھر ججز کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس پر ووکل ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. جب کوئی چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو آئی تھنک اس کی ریکوائرمنٹس ٹوٹلی بدل جاتی ہیں. تو معاملہ جو ہے وہ تبدیل کو بہت زیادہ نہیں ہوا. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کس طریقے سے پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی اب ان کے اعصاب کے اوپر بھی حاوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حدود و قیود کیا ہیں مین سٹریم میڈیا کی، اور مین سٹریم میڈیا پر کم از کم کام کرنے والے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ان کی پریزنس ہے، کیا واقعی میڈیا لائن کراس کر رہا ہے یا پھر ہمارے ہاں اداروں میں بڑے بڑی سیٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تھوڑا سا اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.